अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 3 जनवरी 2026 जब बाला सुबह खाक सर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इज़हार फरमा लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टल्ली वाला बटन दबा लें, क्योंकि यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी होती है। जानकारी आप तक पहुँचाना मेरा मकसद है, मालूमात। रात गए 2-4 बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो सुहेल आफरीदी ने हाँ कर दी कि हाँ, वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलने को तैयार हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बड़ा एतराफ़ किया। वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो माइनस इमरान खान चाहते हैं। ये बात उन्होंने कब, कैसे, क्यों की, इसका एक बैकग्राउंड है और 5 बड़ों का वो ज़िक्र कर रहे हैं, उसका मफ़हूम भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो वो जो हुकूमत और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई के बीच मुज़ाकरात की राम कहानी है, उसमें कुछ मीट निकला है, कुछ इशारे मुस्बत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैरेलल पीटीआई की जो नौजवान क़यादत है, वो क्या चाह रही है, उनका मिशन क्या है, वो एक अलग कहानी है, वो भी बयान की जाएगी आपकी खिदमत में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा डयाला से बाहर आए, 103 दिन अंदर रहे, इरशाद भट्टी साहब के हत्थे चढ़े, फिर वो एक और पॉडकास्टर के पास गए, लेकिन कल मैंने देखा कि वो शाहज़ेब खानज़ादा के पास बैठे हुए थे। बड़ी खुली-डुली गुफ्तगू की उन्होंने खान साहब के हवाले से और दीगर कुछ हसास मौज़ूआत के बारे में। जब उनसे ये पूछा गया कि जी आपकी कोई ब्रीफिंग की गई है, आपको क्या बिग ब्रदर्स ने भेजा है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, खान साहब के बारे में वो क्या कह रहे थे, ये बात भी डिस्कस करूँगा। इलान मस्क और ट्रंप की सुलह हो रही है, आपस में कुटी हुई पड़ी थी, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए मफादात कैसे जोड़ते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वहाँ अमेरिका में, सुलह कैसी हो रही है, कुर्बान और सदके जा रहे हैं वो एक बार फिर से ट्रंप के ऊपर। यहाँ यमन में हमारे करीब सऊदी अरब की पोजीशन तगड़ी हो रही है, हालात यहाँ पे बदस्तूर कशीदा हैं, इसके बावजूद कि यूएई ने फ़ौजें वापस ली हैं, लेकिन इन मामलात बाद में गुफ्तगू करेंगे। मेरी कोशिश होगी आइंदा कि बैनुल-अक़वामी जो मामलात हमारे हमसाये और आस-पास हैं, जो हमें बराह रास्त या बिलवास्ता डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो भी खबरों में लेके आएँ। सियासत पे तो हम तकरीबन रोज़ाना ही गुफ्तगू करते हैं। खैर, सुहेल आफरीदी जो हैं ये पेशावर में सहाफ़ियों से मिले हैं इंडिविजुअली। वहाँ जो गुफ्तगू हुई 2-4 लोगों से मेरा मुकालमा करने का मुझे इत्तफ़ाक हुआ, तो वो भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं ये राना साहब की जो स्टेटमेंट है, ये मुझे बहुत अहम लग रही है, बहुत अहम लग रही है। इसलिए कि मैंने एक ट्वीट भी किया, उसमें पूछा कि ये राना साहब वज़ाहत कर रहे हैं या तरदीद कर रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आ सकी, क्योंकि राना साहब ने 5 बड़ों का ज़िक्र किया कि अगर ये मिल बैठें शहज़ाद इकबाल के शो में, और फिर अबसार आलम साहब के शो में ये गए हुए थे। तो वहाँ ये मुद्दा ज़ेर बहस आया और शहज़ाद इकबाल के शो में भी ये मुद्दा ज़ेर बहस आया। तो मैंने उनके क्लिप देखा, वो फरमा रहे थे कि हमने किसी को माइनस नहीं किया, ना कहा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई थी, तो साथ ही वो मुस्कुरा दिए कि फिर क्या हुआ? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो राना साहब ने बात की कि नून लीग को माइनस करने की कोशिश की गई, बिल्कुल की गई। नून लीग की क़यादत मुशर्रफ दौर में भी, उसके बाद भी, लेकिन क्या नून लीग माइनस हुई? जवाब है नहीं, अभी तो उनकी हुकूमत है। तो राना साहब जहांदीदा बंदे हैं, जिन देखने वालों ने मेरा कल शाम का वीलॉग देखा होगा, वहाँ मैंने राना सनाउल्लाह साहब के बारे में वो गुफ्तगू की थी, जो ये बैकड्रॉप समझाने के लिए काफ़ी है, जिसकी वजह से राना साहब खुल के सामने आ रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी मुज़ाकरात की, उसके पीछे भी अहम शख्स जो हैं वो राना सनाउल्लाह हैं। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि राना सनाउल्लाह और महमूद खान अचकज़ई के आपस में रवाबित हैं। राना सनाउल्लाह चाह रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। ज़ीरक इंसान है, इनके भुगता हुआ इन्होंने। तो ये जो उन्होंने बात की, ये बड़ी अहम है। मेरे लिए इसलिए अहम है कि नून लीग के कई रहनुमा टीवी चैनल्स पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में माइनस इमरान की बातें कर चुके हैं। लेकिन एक ज़िम्मेदार वज़ीर जो मुज़ाकरात का हामी है, अगर वो कह रहा है कि हमने माइनस इमरान की बात नहीं की और किसी को माइनस नहीं किया जा सकता, सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम। ये इदराक है, ना तरदीद, ना वज़ाहत, बल्कि मैं कहूँगा कि ये इदराक है। ये वक़्त साबित करेगा कि इदराक दुरुस्त है या नहीं, और वक़्त साबित करेगा कि माइनस होता है या नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। फिर इन्होंने राना साहब ने जो बात की कि इसी मुज़ाकरात की कहानी के ऊपर, पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मुझे लग रहा है कि ये इस मुज़ाकरात की राम कहानी में अगर कुछ हलचल हुई, तो वो इसी महीने यानी जनवरी के अंदर-अंदर होनी है, क्योंकि फिर 8 फरवरी आ जाएगा ना, तो 8 फरवरी को पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान भी करना होगा या कर रखा होगा या प्लान होगा उनका। तो अगर कुछ इसमें मानी ख़ेज़ डेवलपमेंट हुई, तो आपको जनवरी के मिड में या एंड में दिखाई देगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ज़ाती तज्ज़िया मेरा। राना साहब ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की और मुज़ाकरात की, तो उसमें उससे पहले उन्होंने
اپنے قائد یعنی نواز شریف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو آن بورڈ نہ لیا ہو۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بیان ہے ان کا۔ یہ پہلے بیان کی طرح یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے۔ تو اب ان بیانات کے اندر جو چھپی سنجیدگی ہے، میں صرف اس کو ڈی کوڈ کر رہا ہوں۔ یہ بیان اس لیے سنجیدہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، پرائم منسٹر اپنے قیادت یعنی جو ان کے بڑے بھائی ہیں نواز شریف صاحب یا اسٹیبلشمنٹ وقت کی جو بھی ہوتی ہے کسی پرائم منسٹر کے لیے، ان سے پوچھے یا ان سے گرین سگنل لیے بغیر تو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے۔ تو یہ ایک اور ثبوت ہے کہ کچھ ہے، کچھ معاملے میں میٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی دوسرے درجے قیادت ہے وہ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی پالیسی کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سیدھی بات کریں کہ اچکزئی نے مذاکرات کرنے ہیں یا پھر آپ نے کوئی مزاحمت ہی کرنی ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ تک کہا کہ یہ میرے پاس نہیں آتے تو نہ آئیں، یہ چیمبر میں آ جائیں، اسپیکر چیمبر ایاز صادق، میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ اور پی ٹی آئی اگر اسپیکر آفس میں آ جائے تو رانا صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر بھی وہاں آنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر اسپیکر آفس کا انتخاب کر لیا جائے اور دونوں وہاں آ جاتے ہیں فریقین تو پرائم منسٹر آنے کو تیار ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے مجھے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دکھائی دے رہی ہیں رانا صاحب کے اینڈ کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی۔ یہ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر سکتی۔ بھلے وہ اختیار دے دیں اچکزئی کو، لیکن جب تک عمران خان صاحب اس میں نہیں آتے، حصہ نہیں بنتے، یا عمران خان صاحب خود اجازت نہیں دیتے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ یہ چوتھی امپورٹنٹ یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کے اینڈ پہ یا وزراء کے اینڈ پہ۔ 5 لوگوں کا جب وہ ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کا نام لیا، اور 5ویں کے اوپر انہوں نے کہا جی بہتر ہے ٹی وی پہ ہم نہ ہی ڈسکس کریں۔ تو اب سارا عالم نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا آپ ذکر کریں گے، تو انہوں نے بات آئی گئی کر دی۔ اس لیے ان 4 نکات کو اگر میں جوڑوں تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ، ملک کے لیے اچھا ہے، آئی ول بی مور دین ہیپی۔ اور اگر یہ کوئی روایتی رام کہانی ہے اور ٹرک کی بتی ہے تو اس طرح کے تجربات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ خیر میں ذرا آپ کو پہلے قصہ سنا دوں ان کا، سہیل خان آفریدی صاحب کا۔ سہیل خان آفریدی صاحب جو ہیں یہ وہاں پشاور میں بھی سی ایم کے پی ملے ہیں صحافیوں سے، انڈیویجولی ملے ہیں، ون بائی ون ملے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ جو آج ٹی وی کی بڑی سینئر صحافی ہیں، ہمارے ایک اور دوست یاسر حسین دنیا ٹی وی میں رہے، سونو نیوز کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، ایک دو اور وہاں پہ جو مقامی بیورو چیفز ہیں وہ ملے جا کے صحافی سہیل آفریدی سے۔ اچھا ایک بات کی تو میں آپ کو رپورٹ کروں کہ انہوں نے جو لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر انہوں نے کہا دورہ لاہور میں غلط زبان استعمال کی گئی، اس پہ ہم نے معذرت کر لی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بار بار اس کو دہرانا اچھی بات ہے، یہ بڑے پن کی علامت ہے۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا بے نظیر شاہ صاحبہ کو، انہوں نے کسی جگہ پہ کہا کہ شفیع جان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیویجولی بھی معذرت کرتے۔ بہرکیف اپنے پریویس ویلاگ میں نے کہا تھا کہ کسی ایک شخص اگر معذرت کر رہا ہے اور اس کے اوپر نادم ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور دوسرے کو بھی اسی طرح سے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر کے معاملے کے اوپر بھی خبر میں بھول جاؤں سہیل آفریدی کے اوپر آنے سے پہلے، جو رانا ثناء اللہ صاحب کے کانٹیکس میں بات کر رہا تھا، اطلاع یہ ہے کہ ہفتے 2 ہفتے میں جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ 5واں نقطہ آ جاتا ہے جو یہ اس بات کی تقویت دیتا ہے کہ آگے کیا کہانی ہے اور کس قدر سنجیدہ کہانی ہے۔ اچھا خیر مجھے چونکہ باتیں جلدی بھول جاتی ہیں اس لیے جو لکھا ہے نظر آ جائے تو میں اس کے حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ وہ آگے آفریدی صاحب ان سے ملنے لاہور والے واقعے معذرت کر لی، وہاں اطلاع یہ ملی کہ انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں، بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے عمران خان نے مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں دیا، مجھے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہوا ہے۔ ہاں جو صوبائی معاملات ہیں صوبے کے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، ڈرگس کے حوالے سے شکایات ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں، تو انہوں نے کہا اس مدعے پہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل بیٹھنے کو، بات چیت کرنے کو تیار ہوں، حامی بھری انہوں نے اس معاملے کے اوپر۔ اور کسی ایک صحافی سے گفتگو کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی سرکاری ملاقات میں یا کسی موقع پہ ان کی فیلڈ مارشل سے آمنا سامنا ہوتا ہے یا ملاقات کا امکان بنتا ہے تو وہ ضرور ان سے ملنا پسند کریں گے، ان سے بات کرنا پسند کریں گے۔ میرے لیے یہ بھی ڈیولپمنٹ بڑی مثبت ہے، خوش آئند ہے اور ایک میچورٹی پر مبنی ایک اعلان ہے سیاستدان کی جانب سے۔ یہ ہماری ملک ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے صوبے ہیں، ہمارے چیف منسٹرز ہیں اور ہمارے وزراء اعظم ہیں۔ یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی۔ بہرحال باقی انہوں نے
وہ صوبے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے گفتگو کی. جو اب تیسری خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں نا آفریدی صاحب کے علاوہ، وہ دلچسپ ہے تھوڑی سی. ہوتا یہ ہے کہ میں جب بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی خبر دوں، حکومت کے اوپر تنقید کرتا رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہلکی سی بھی خبر دوں تو دوست سے باپ تھوڑا مائنڈ کرتے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے. دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا یعنی گروپ ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو امپاور نہیں ہونے دینا چاہتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ان کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کے ریئل اسپرٹ کے خلاف ہے، اور وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی مذاکرات کی کہانی آگے بڑھتی ہے تو کچھ جذباتی بیانات آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس گروپ کا تعلق ظاہری بات ہے صوبے سے ہے، نوجوان قیادت سے ہے، کچھ ایسے رہنما بھی اس کے پیچھے ہیں جو منظر عام پر نہیں ہیں. یہ اشارہ آپ میرا سمجھ لیں. تو اس سلسلے میں جو کلیئرٹی ہے وہ اسی لیے نہیں آ پاتی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے لاہور بھی آنا تھا، ان کا بھی پلان تھا، انہوں نے کراچی بھی جانا تھا. تو جیسے جیسے یہ کوئی پلان ہوا ان کا، ویسے ویسے کچھ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی منظر عام پر آ گئیں تو ان کے پلان آگے پیچھے ہوتے رہے. میں صرف اطلاع آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں، لیکن ان کو اب یہ واضح کرنا پڑے گا کہ اگر عمران خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو اس مینڈیٹ کے اوپر اپنا وزن رکھیں، پہرا دیں. یہ نہ کہیں کہ جی یہ کام مذاکرات کرنا ان کا کام ہے، ہمارا. جیسے وہ میں دیکھ رہا تھا شیخ وقاص یا دیگر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جنہوں نے مذاکرات کریں، ہم تو 8 فروری کو احتجاج کریں گے. بھئی آپ کے لیڈر نے تفویض کیا ہوا ہے. شیخ وقاص کے بھائی اور دیگر کے حوالے سے خبر ملی، افسوسناک کہ ان پہ حملہ ہوا، بڑا افسوس ہوا اس واقعے کے اوپر. مذمت کرنی چاہیے ایسی کارروائیوں کی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ کریں، ہم نے تو 8 فروری کو احتجاج کرنا ہے، آپ یہ مذاکرات کا مینڈیٹ ان کو، اچکزئی کو، علامہ صاحب کو کس نے دیا ہے؟ آپ کے لیڈر نے دیا ہے، جناب عمران خان صاحب نے. وہ اس کی تصدیق کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی بہنیں آ کے باہر بتاتی ہیں، آپ کے لیڈر آ کے بتاتے ہیں. تو ایک پاس سے کھلو جاؤ، وہاں سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. یہ تھی کہانی سی ایم آفریدی اور مذاکرات اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے. اب تیسری جو خبر ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جڑی ہوئی. صاحب باہر آئے ہوئے ہیں، میں نے بتایا تھا انٹرو میں، کچھ براڈ کاسٹ انہوں نے کیے. یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے ایک سوال شاہ زیب نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے کسی نے بریفنگ دی ہے، یہ میرے پاس کوئی بگ بردر آیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ خود بریفنگ لیا کرتے تھے اور خود بگ بردرز کے کارندے ہوا کرتے تھے. مفہوم ان کا یہ تھا. انجینئر صاحب دھڑلے سے بولتے ہیں، باہر آئے ہوئے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے خاصی. انجینئر صاحب کچھ باتیں تو بڑی اہم بتا رہے ہیں، جیسے عمران خان صاحب جن چکیوں میں تھے یہ بھی وہاں تھے. میں نے پہلے بتایا کہ 6 چکیوں میں خان صاحب کا وہ سیل ہے مجموعی طور پر، باقی 3 میں ایک یہ تھے. ایک بشپ صاحب تھے جن کا میں نے جو خبر دی تھی وہ درست ثابت ہوئی. میں نے احتیاط سے آپ کو کہا تھا وہ شہباز بھٹی صاحب کے عزیز و اقارب میں سے ایک ہیں، تو وہ بات درست ثابت ہوئی. اور ایک پروفیسر صاحب ہیں. تو انہوں نے بلاسفیمی لاس کے اوپر بھی آج شاہ زیب کے ساتھ کل جو رات گزری کھل کے بات کی اور کہا کہ ریاست نے ہارڈ اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کر لیا، ایکشن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ گفتگو خان صاحب کی سنی. انہوں نے بتا رہے تھے کہ دیواریں اتنی اونچی ہیں، اوپر سلاخیں ہیں، تو آواز آ جاتی ہے. کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مکمل طور پر کنکریٹ کور نہیں کرتا سیل کو، یعنی آواز آ جاتی ہے، کراس کرتی ہے. انہوں نے لفظ یوز کیا تھا پرپینڈیکولر زاویے پہ وہ 6 چکیاں یا 9 چکیاں بنی ہوئی ہیں. تو 3 بجے آ جاتے تھے خان صاحب، مشقتی وہاں موجود ہوتا تھا، اور وہ دیسی گھی کے تڑکے اور چکن وکن اور جو بھی نٹس وغیرہ کا ذکر بھی کیا انہوں نے، شوربے کا بھی، کھانے کی جو سہولیات ان کو ملتی ہیں. بی کلاس ہیں تو وہ انٹائٹلڈ ہیں خان صاحب ٹو ہیو دس ہال. یہ اگر آپ پوچھنا چاہیں، بالخصوص ان کے مخالفین بڑی تنقید کرتے ہیں، نہیں یہ بات غلط ہے. خان صاحب ویسے انٹائٹلڈ ہیں جیسے نواز شریف صاحب انٹائٹلڈ تھے یا کوئی اور عہدیدار انٹائٹلڈ ہوتا ہے. حتیٰ کہ انجینئر مرزا خود چونکہ 19 گریڈ سے میرے خیال نکلے ہوئے ہیں یا چھوڑا ہوا انہوں نے نوکری کو، اگر وہ بھی چاہتے تو وہ بھی ان سروسز کو حصول کے لیے اپلائی کر سکتے تھے. تو خیر وہ خان صاحب کس حال میں ہے، مشقتی کھانا پینا اس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے کی جو میں نے دھیان سے سنی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگا کہ وہ جن دنوں ان کے ٹویٹس وغیرہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اخبار بھی ان کے پاس 2 جاتے ہیں، ٹی وی بھی ہے ان کے پاس، LED فون بھی ہے جو جیل سے آپریٹ ہوتا ہے، یعنی رابطہ کرنے کے لیے مشقتی وغیرہ سے، دوسرا فون نہیں. یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہنے لگے جی کہ انہوں نے جو ٹویٹس وغیرہ جب آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے جو کارروائی شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا انجینئر مرزا صاحب نے کہ ان کا تاثر ہے
کہ خان صاحب نے کچھ ایسی گفتگو میں نے ان کی سنی جو میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کان میں انہوں نے ارشاد بھٹی کو بتایا ہوا ہے. میں پٹی صاحب کو نہیں پوچھ سکتا کہ کی گل دسی انہوں نے، نہ پٹی صاحب دسنی ہے. پٹی صاحب دی جے پسندی گل ہے پھر دس دیں گے، پسندی نہیں پھر نہیں دسن گے. مرزا صاحب کے بقول عمران خان صاحب انہیں فرسٹریٹڈ لگے. عمران خان صاحب اور کہنے لگے جی میں بھی اگر 2 سال سے اندر ہوتا ہے اس طرح سے تو میں بھی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا. یہ مرزا صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. فی الحال میرے لیے تو ٹیک اوے یہ ہے کہ کوئی مذاکرات کا ماحول ہلکا پھلکا بن رہا ہے. وہ ایلان مسک کی کہانی میں آپ کو سنا دوں، ان کی جو آپس میں پھڈا تھا ٹرمپ کے ساتھ. تو اب چونکہ مڈ ٹرم آ رہا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے ریپبلکنز ہیں تو ان کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. اس نے اعلان کر دیا کہ میں مڈ ٹرم کا جتنا پیسہ خرچہ ہوگا نا کیمپین کا میں ٹرمپ کا کروں گا، کیونکہ یہ جو اس نے کہا جو لیفٹ کے لوگ ہیں ڈیموکریٹس یہ امیگرینٹس اور مائیگریشنز والے معاملے پہ گڑبڑ کریں گے، امریکہ میں لوگوں کو آن بسائیں گے، ہمارا ملک خراب ہو جائے گا. تو ہم اپنے مفادات کے لیے اکٹھے، مفاد کاروبار ہوتا ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے. تو مسک کی صلح ہو گئی ہے وہاں پہ ٹرمپ کے ساتھ، اس نے فنڈنگ کرنے کا بھرپور اعلان کر رکھا ہے. مجھے اجازت دیجیے آج آپ سے شام کو ملاقات ہوگی. اس بیچ ہماری ایک اور صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی امید ہے. آج مجھے ہوئی تو میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا. اور وہ ایک اور صوبہ ہے، یہاں نہیں، لاہور سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ اس کا تعلق پشاور سے. اللہ حافظ.